बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुलावर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर इंसान की नीयत साफ़ हो, लगन सच्ची हो, अज़्म गैर मुतज़लज़ल और इरादा मुसम्मम हो तो फिर कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। OIC का 17वां गैर मामूली इजलास जो पाकिस्तान ने जिसकी कल मेज़बानी की बरोज़ इतवार, वो इसी बात को सच साबित करता है। अगर हम देखें कि इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इकट्ठा होना, एक प्लेटफॉर्म पर बैठना और फिर मुश्तरका लाहे अमल का सामने आना, एक तरफ पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मुंह बोलता सबूत है, तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात करते हैं, जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेशन में है और आलमी बरादरी के साथ उसके सेहतमंद ताल्लुकात नहीं हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए भी काफ़ी है। एक तस्वीर है जो मैं चाहूँगी अगर प्रोड्यूसर साहब साइड बाय साइड उसको चलाएं, जो कल से मरकज़ निगाह है और आगे भी रहेगी। अगर आप उस तस्वीर को गौर से देखें तो वो इस्लामी ममालिक की इत्तेफाक, यकजहती और ताकत का मजहर भी है और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तान पर तनकीद करते रहे कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कामयाब इनेकाद रहा इस OIC का, बहुत अच्छे असरात उसने छोड़े, इन पे भी आज बात होगी। तमाम इस्लामी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी जा रही है। चाइना हो, अमरीका हो, OIC के सेक्रेटरी जनरल हो, पाकिस्तान के कायदाना किरदार की तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म ने अपनी 30 मिनट्स की एक मुख्तसर सी स्पीच मौके के मुनासबत से की, उसमें भी उनकी मुदब्बिराना सोच खुलकर सामने आई और बड़े ही दबंग अंदाज में उसने तमाम उन पहलुओं को रोशन किया जिस पर बात किया जाना ज़रूरी था। अफ़गानिस्तान का मसला हो, फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो या फिर बात हो इस्लामोफोबिया की, तमाम वो नुकात हैं जिस पर वज़ीर आज़म हर फ़ोरम पर बात करते आए हैं और इस फ़ोरम को भी उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। OIC के हवाले से ही आज हम अपने प्रोग्राम में इसका अहाता करेंगे। क्या बातें हुई, इसके टेंजिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, क्या मुश्तरका लाहे-अमल सामने आया। अब बातचीत तो हुई है, मुश्तरका लाहे-अमल सामने आया, आगे कैसे बढ़ेंगे ये सारे मामलात, उसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस अपने मौजू की तरफ आएँ, मैं चाहूँगी अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाऊँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैर साहिब साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। दोनों पैनलिस्ट हमें तज़िया भी पेश करेंगे और ये सारे मामलात पर रोशनी भी डालेंगे। इन दोनों के अलावा मेरे साथ मौजूद होंगे आसिफ अली दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं, मैं उनको भी वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मुझे ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में एक और मेहमान, जब वो ज्वाइन करेंगे फिर मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं आप ही से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। OIC का इजलास हुआ, बड़ा भरपूर इजलास हुआ, बड़ी ज़बरदस्त मेज़बानी पाकिस्तान की तरफ से देखने में आई। इसमें अगर हम देखें तो एक वो तवक्कुआत थी, वो एक्सपेक्टेशन थी जो पाकिस्तान को थी, एक वो एक्सपेक्टेशन थी जो अफगानिस्तान को थी और एक वो एक्सपेक्टेशंस थी जो आलमी बरादरी को थी। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्या पूरी हो पाई हैं? यकीनन ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है OIC का जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग, और इसका इम्पैक्ट जो है वो होगा क्योंकि इसने जो है वो बुनियाद डाली है अफगानिस्तान की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। और इसमें जो फैसला किया गया है कि वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसका एक ट्रस्ट फंड होगा जो उसको आगे चलाएगा। सऊदी अरबिया ने 1 बिलियन रियाल का ऐलान किया है और बाकी फिर कमिटमेंट जो हैं वो सब्सिक्वेंटली आएंगी। तो एक का आगाज हो चुका है और इसमें जो चैलेंजेस थे इस वक्त अफगानिस्तान में, और खासकर क्योंकि अब तालिबान की हुकूमत को अभी तस्लीम नहीं किया गया उसकी वजह से, और उसके अलावा जो अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम इस वक्त मफलूज हो चुका है क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस हैं, तो उसने जो है वो तमाम एक सूरत हाल पैदा कर दी है और उससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है और मजीद जो है संगीन हो चुका है। सो मच सो कि वो अफगान जो बाहर रहते हैं वो अगर अपने रिश्तेदारों को कोई पैसे भेजना चाहें तो वो भी उन तक नहीं जा सकते क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल मफलूज है। बिल्कुल सही। और ये अमेरिका की ही वजह से है, तो इसमें अमेरिका पे भी बड़ी जिम्मेदारी है और ये बात इसीलिए अमेरिका की मौजूदगी इस इजलास में वो भी अहम थी। उनके जो अफगानिस्तान के बारे में खुसूसी नुमाइंदे हैं टॉम वेस्ट, वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी इसको अहम करार दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस मीटिंग को अहम करार दिया है। अमेरिकन एम्बेसी यहाँ इस्लामाबाद है, उसके जो है ट्वीट अगर आप देखिए तो उन्होंने उसको बड़ा अहम करार दिया। वजह यह है
کہ اس طرح سے OIC کا جو جلسہ ہے وہ ایک طرح سے US کو بھی ایک وے آؤٹ دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو پوزیشن اڈاپٹ کر لی ہے اب اس میں جو ہے اس میں بیک آؤٹ ہونا وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے. یو ہیو ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ. صحیح. اور ان کے جو سسٹم ہے اس میں ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کا اتنا زیادہ وہ رواج ہے کہ وہ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے ایک طرح سے ایک شکست کا باعث بن جائے گا کہ آپ نے جو ہے ہر طرح سے جو ہے ہتھیار ڈالتے ہیں. تو یہ ایک طرح کے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے افغانستان کو فردر سکویز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں اس معاملے میں امریکہ کے بارے میں کچھ زیادہ خوشبین نہیں ہوں. اگرچہ OIC کا جو جلسہ ہے اور اس کی قراردادیں ہیں وہ امریکہ کو مدد دے سکتی ہے ہیومینیٹیرین آسپیکٹ میں مدد دینے کو، لیکن میں خود امریکہ کی اپنی پالیسی کے کانٹیکسٹ میں زیادہ خوشبین نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے اگر افغانستان اور عراق کی جو ہے 500,000 لوگ مار دیے، اس میں میجورٹی بے گناہ لوگ تھے، اور اس کے علاوہ باقی جو قضیے ہیں تقریباً دنیا میں 21 جو ہے اس وقت قضیے چل رہے ہیں جس میں امریکہ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے، اس میں تقریباً 9 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. امریکہ کو اس میں کوئی جو ہے ریمورس نہیں ہے، کوئی اس میں ان کو جو ہے دکھ نہیں ہے. تو یہ ایک ریئل پالیٹک ہے، وہ اس کو اپنا چلتے رہیں گے. اس کی جو امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ کام کرتا رہے گا. افغانستان کے نام پہ وہ فرما رہے ہیں 2.6 ٹریلین ڈالر جو ہے خرچ ہوئے ہیں، وہ جو ہے افغانستان میں تو وہ خرچ بالکل نہیں ہوئے. ادھر تو ٹوٹل 142 بلین ڈالر جو ہے خرچ ہوئے تھے، جس میں 87 بلین ڈالر تو صرف افغانستان کی فوج کھڑا کرنے میں 20 سال میں لگے. باقی 20 سال میں جو ہے اگر آپ آئیں تو 3 سے 4 بلین ڈالر جو ہے ٹوٹل بنتا ہے. اس میں کرپشن بھی شامل تھی جس کی جو ہے سیگار کی رپورٹس ہیں وہ بھری پڑی. تو یہ امریکہ نے بھی ایک تو اس لیے یہ OIC کا اجلاس جو ہے ایک طرح سے ایک اور بھی جو ہے طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم دنیا اگر چاہے تو وہ اپنا ایک لاہے عمل بنا سکتی ہے. اور چونکہ آفٹر دا یونائٹیڈ نیشن سسٹم OIC از دا بگیسٹ فورم جو کنٹریز کا ہے. ویسے تو نام یہ نان الائنڈ موومنٹ ہے، لیکن اس کا وہ اسٹرکچر نہیں ہے جو OIC کے اسٹرکچر موجود ہے. جی ٹھیک سر. اچھا نوخیر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ عالمی برادری کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں نا افغانستان سے کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کے سامنے افغانستان کی جو نمائندے یہاں پر آئے تھے اپنا مقدمہ اپنا مدعا صحیح طرح رکھ پائے ہیں، پریزنٹ کر پائے ہیں؟ جی بالکل. یہ دیکھیں اتنا بڑا ہم نے جو ارینج کیا OIC کا اجلاس، اس کے بعد ایک اپرچونٹی دی افغانستان کو وہ آ کے اپنی بات کریں، تو اس میں بڑی مفصل جو ہے وہ گفتگو ہوئی. 3 دن اس کا یہ سیشن چلتے رہے، جس میں افغانستان میں جو ہے ایشوز پہ بات ہوئی، اس کی سلوشنز پہ بات ہوئی، ادھر کی اپرچونٹیز پہ بات ہوئی. اور ایشوز میں ان کا تھا کہ جس طرح ان کو ابھی انسانی المیہ کا سامنا ہے، یعنی ادھر لوگوں کے مسائل ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں، جس طرح ان کے 32 لاکھ بچوں کی جو ہے وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہیں. حاملہ خواتین جو ہیں 7 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان کو غذائی قلت کا وہ سامنا ہے. پھر ان کی جو ہے 60% لوگوں کے پاس کھانے کو جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر افغانستان کے جو سلوشنز کی طرح بات ہوئی، جس طرح ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے، ایک خوراک کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو OIC میں ڈسکس ہوئیں، بڑی سالڈ سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں OIC کے پلیٹ فارم سے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اپرچونٹیز جس طرح ٹاپی پروجیکٹ کی بات ہوئی جو ترکمانستان، پاکستان، اور تو میرا خیال ہے یہ ایک بہترین کاوش تھی پاکستان کی جانب سے، افغانستان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی. اور پھر ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، اپنے ایشوز جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے. دیکھیں اس کو یہ ہم اسلامی ممالک کی کانفرنس تو تھی، لیکن آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے ویسٹ کے نمائندے، چائنا کے نمائندے، اس ریجن کے نمائندے جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے یہ ساری بات ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے تھے یہ افغان عبوری حکومت کے لوگوں کو کہ آپ آئیں اپنے ایشوز پہ بات کریں. اور انہوں نے بڑی کھل کے دنیا کے سامنے اپنے مسائل پہ بات کی. اور پھر جو پرائم منسٹر ہمارے جو عمران خان، انہوں نے بڑی
یعنی دنیا کو ریالٹی دکھائی کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، جس کا کچھ ریاکشن بھی آیا افغانستان کے جو سابق صدور رہ چکے ہیں، لیکن اس کو پھر کاؤنٹر کیا ہے جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ متقی صاحب نے. جس طرح پرائم منسٹر نے کہا وہاں کرپٹ گورنمنٹس رہی ہیں، وہاں پہ ہمیں فیس کرنا پڑا ہے یعنی جو داعش کا ایک تھریٹس تھے. تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ تو ڈیفینیٹلی پچھلے 40 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے افغانستان میں. تو میرے خیال اس کو پھر انڈورس کیا ہے افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے. تو یہ جو ادھر ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کی وہ بالکل جو ہے وہ میٹ ہو رہی ہیں اور میٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالمی برادری جو توقعات رکھتی ہے افغانستان سے، چاہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو یا ایک مشترکہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان اب لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی وہ توقعات جو عالمی برادری ان کے سامنے رکھتی ہے بار بار، اس کے لیے اب مزید آگے آئیں گے؟ کیونکہ بڑا پازیٹیو بیانات سامنے آئے ہیں وزیر خارجہ امیر خان متقی کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عالمی برادری کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بہت فرق ہے پہلے والے طالبان سے، تو یہ بات تو بہت امپورٹنٹ جی یہ بہت مطلب مارک ڈفرنس ہے جو 1996 میں ان کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد اب جو 15 اگست کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ ہے اور اس میں. لیکن جس طرح نخیل صاحب کہہ رہے تھے، ہم اپنے مختلف پروگراموں میں اس کے اوپر مسلسل انہی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے رہے. اس میں پاکستان کا رول جو ہے نا اس کو اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے، بڑا کمینڈیبل رول ہے. پرائم منسٹر نے جب اپنی سپیچ کی اناگرل کے اوپر تو اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ایک دو چیزیں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اسلاموفوبیا کا بھی، کشمیر اور پیلسٹائن کا تو انہوں نے ایشو کیا ہی کیا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس معاملے میں بڑے پیشنیٹ رہے ہیں، یو این جنرل اسمبلی کے موقعوں پہ اور ہر موقع پہ وہ اٹھاتے ہیں. اس کے ساتھ پھر رحمت للعالمین اتھارٹی کا بھی ذکر کیا انہوں نے اسی تناظر کے اندر کہ چونکہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایسا پھیل چکا ہے اور ویسٹ ہمیں غلط سمجھتا ہے. چونکہ یہ فوکس ان کا افغانستان پہ تھا، انہوں نے افغانستان کے اوپر جو ابھی جس طرح نخیل صاحب نے فگرز بتائے ہیں ان تمام فگرز کو ہائی لائٹ کیا اور پھر یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک برج کے طور پہ پیش کیا ہوا ہے. آپ کے چونکہ بینکنگ سسٹم ختم ہو چکا ہے، امبیسڈر صاحب جس طرح بتا رہے تھے اور ہم بھی اس کے اوپر مختلف موقعوں پہ اظہار کر چکے ہیں. ایڈ آنا جو ہے اس کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اس او آئی سی سمٹ کی وہ یہ ہے کہ ایک وہیکل پرووائڈ کر دی گئی ہے. او آئی سی کا ایک ٹرسٹ بنا دیا گیا ہے، او آئی سی کے بینک کے تھرو پھر یو این کی ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ایک اسپیشل ریپرزینٹیٹیو یا اسپیشل انوائے جو ہے اس کا انہوں نے ذکر کر دیا، اپوائنٹ بھی کر دیا بلکہ. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ ممالک تھے، صرف مسلمان ممالک نہیں تھے. اس میں جرمنی تھا، اس میں چائنا تھا، اس میں امریکہ تھا، یو کے تھا، فرانس تھا، اس طرح کے بہت سارے ریپرزینٹیٹیو تھے. تو یہ میرا خیال ہے پاکستان کی کوشش دنیا کے سامنے اب کھل کے آ چکی ہے کہ ایک تو اس کے دو ریزن ہیں. ہم سب سے زیادہ سفرر بھی ہیں اس کے، ریفیوجیز کا ذکر جس طرح انہوں نے کیا کہ ہم کتنے زیادہ جو ہیں ابھی اس وقت 2 لاکھ کے قریب، وزیر اعظم کی میں بات کروں 2 لاکھ کے قریب اوور اسٹیڈ افغانی اس وقت پاکستان میں ہیں جن کو ہم نے ویزا دیا تھا ایویکویٹ کرنے کی وجہ سے. 2,95,000 اس دن فواد صاحب نے کہا اس طرح کا فگرز ہے، 2 لاکھ سے زیادہ کر لیں، 3 کر لیں، اس کے علاوہ 3 ملین تو ہم کتنے عرصے سے ہوسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ان رجسٹرڈ ہیں کیونکہ ہمارا بارڈر بڑا پورس رہا ہے تو ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. پاکستان اور ایران 2 وہ ملک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ برانڈ فیس کیا ہے. صاحب ابھی جو رپورٹس اس میں مینشن بھی ہے کہ 6,65,000 جو ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں افغانستان، انٹرنل ڈسپلیس. بالکل ابھی ریسنٹلی 15 اگست کے بعد. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو اگر ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا گیا تو پھر ان کا جو ہے وہ ہماری طرف ہی. تو اس تناظر میں یہ جو پاکستان کی یہ جو کاوش تھی او آئی سی سمٹ کو ہوسٹ کرنے کی، میرا خیال ہے ایک نہ صرف مسلم دنیا کے بلکہ ویسٹرن ورلڈ کو بھی چونکہ ہم نے اس کے ساتھ شامل رکھا تو دس واز اے کمینڈیبل ایفرٹ. اب بیسکلی بہت سارے لوگ بائی دا وے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈونر کانفرنس تھی، جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے میراتھن ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دیے، یہ اس طرح کا نہیں تھا. آپ نے اتنے زیادہ ملکوں کو اکٹھا کیا، آپ نے سب سے بڑا جو ایشو تھا میکنزم بنانا تھا کہ ایڈ دی کس طرح جائے. اس کے لیے او آئی سی نے ایک لائے عمل تیار کیا ہے جس کے اوپر گفتگو کریں گے. فنڈ جس طرح نخیل صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے نا او آئی سی نے کر لیا، اب مختلف ملک اس کے اوپر پلیجز کریں گے. سعودی عربیہ نے بھی بتا دیا کہ انہوں نے $1 ارب ریال دے دی ہیں. چائنا نے بتایا، پاکستان نے بتایا اور بہت سارے ممالک جنہوں نے بتایا کہ ہم اتنا دے چکے اور آگے بھی دیں گے. اب اس فنڈ کے قیام کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں جب کل او آئی سی کی وہ جنرل سیکرٹری اور فارن منسٹر آف پاکستان کی کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا کہ اس کا جو سب سے بڑی سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک وہیکل پرووائڈ کر دی ہے، ایک چینل کریٹ کر دی ہے.
اب تمام مسلمان ملک اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایجنسیز، آرگنائزیشن، ورلڈ بینک اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس کا پرائم منسٹر نے سب سے زیادہ ذکر کیا اپنی اسپیچ میں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے، وہ 40 ملین جو افغان عوام ہے ان کو ڈی لنک کریں کرنٹ گورنمنٹ سے. اگر آپ ان کے ساتھ ایشوز ہیں 20 سال آپ نے معاہدہ طے کر لیا، بسائز دا پوائنٹ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس وقت ایسا سسٹم کریں. اچھا، اور اس کے بعد 2-3 بڑے مزے کی گفتگو ہوئیں. وہ یہ ہے کہ چائنیز سفیر نے جب وہاں پہ اپنی اسپیچ کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا میکنزم بنے، جس طرح انہوں نے ابھی کہا ٹاپی کا ذکر کیا، اور ایسے پروجیکٹ آئیں تاکہ آپ ابھی تو ان کو چھوٹی سی ایڈ دے کے ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن 40 ملین عوام کو ساتھ اگر آپ نے ایک نئی حکومت کو چلانا ہے تو آپ کو سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے، جس میں نوکریاں چاہیے، جس میں موجودہ انفراسٹرکچر کے اندر لوگوں کو تنخواہیں چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے نا او آئی سی نے اس کے اوپر بھی بہت سارا ایمفیسائز کیا، اور جو باقی ملک آئے تھے جس میں یو ایس بھی تھا، یو کے، فرانس، سب نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر طالبان اپنی لچک دکھاتے ہیں، جس کا امیر خان متقی نے مظاہرہ کیا اور بتایا کہ ہم کریں گے، ہم ابھی بھی کر چکے ہیں، آگے بھی ہم تیار ہیں. ویسے افغانستان بہت جس اچھا طرح نظر ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک پروٹیسٹ ہوا، وومن پروٹیسٹ کچھ دن پہلے، تو اس پہ انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا کہ یعنی ان کو مارا پیٹا جس طرح پہلے بین تھا اس طرح کا نہیں ہو رہا. کوئی پہلے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لوگوں کو آزادی اظہار کی وہ اجازت دی جا رہی ہے افغانستان میں. تبدیلی تو بہرحال ہے. اچھا، میں جاؤں گی آصف علی درانی صاحب آپ کی طرف سوال لے کر. مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے ڈکلیریشن کے حوالے سے اور کتنا افیکٹو ہوگا سارے سینیریو کے اندر، لیکن میں پہلے چاہوں گی کہ وزیر اعظم کا جو قائدانہ کردار ہم نے دیکھا ہے کل، اس پر ہم بات کریں. ان کی مختصر سی تقریر تھی، لیکن اس میں انہوں نے بہت جامع اور مدلل اور بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے افغانستان کا مقدمہ نہ صرف پیش کیا بلکہ فلسطین کو بھی نہیں بھولے اور کشمیر کو بھی نہیں بھولے. اس کے علاوہ انہوں نے امت مسلمہ کی یکجہتی کی بھی بات کی، سب سے بڑھ کر اسلامو فوبیا کی بات کی، جو کہ بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں بہت اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم نے بڑا پولائٹلی اور فرم انداز میں ایک طرف تو مسلم امہ کو ان کی اہمیت کا اندازہ دلایا، دوسری طرف ان کو ان کی ذمہ داریوں کا بھی شاید احساس دلانے کی کوشش کی ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، انہوں نے اسی طرح سے جیسے آپ نے فرمایا پرائم منسٹر نے کہا ہے، اور یقیناً اس کی ایک یہ رجسٹر ہوا ہے جتنے بھی اسلامی ممالک تھے ان کے ساتھ بھی، اور باقی دنیا میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں جس طرح کی جو اس کو کوریج ملا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یقیناً ایک احسن طریقے سے انہوں نے یہ افغانستان کا مقدمہ لڑا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کیونکہ کوششیں تو پاکستان اور سعودی عربیہ کی مشترکہ تھی، تو یہ بھی ایک آپ سمجھیے انسٹیٹیوشنل لیول پہ جتنا کام ہوا ہے، اس میں فارن آفس جو ہے مبارکباد کا مستحق ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹس نے دن اور رات ایک کر کے ان تمام ممالک کے ساتھ جو ایک آپ نے جو اعلامیہ دیکھا ہے وہ اس سے تقریباً 27 آپریٹو پیراگرافس ہیں، جو ایچ پیراگراف از ویری امپورٹنٹ. بالکل تمام چیزیں جو ہے یہ ہے، تو اس میں پرائم منسٹر نے یقیناً ان تمام صورتحال کو سم اپ کیا اپنی تقریر کے اندر. اسلامو فوبیا کوئی شک نہیں کہ اس نے جو ہے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، مسلم ممالک کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں جو مسلم ورلڈ مختلف طریقوں سے جس طرح سے اب انڈر پریشر ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے لیے بھی ایک خصوصی پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ 9/11 کے بعد سے جو مسلم ورلڈ جس طرح سے انڈر پریشر ہے وہ اس پہ ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے، اور اس پہ جو ہے پرائم منسٹر نے اس کا بھی اشارہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ افغانستان جو ہے خالی ہم پہ تو جو بوجھ پڑا سو پڑا، اور وہ پچھلے 40 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اس کا جو پورے نیبرہڈ میں اور نیبرہڈ سے آگے بھی بیونڈ اگر آپ بات کریں تو اس کا اثر ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت داعش افغانستان میں ہے، اور یہ داعش جو ہے یہ کوئی طالبان لے کے نہیں آئے تھے، داعش امریکہ کے ہوتے ہوئے پچھلے 10 سالوں میں اس نے اپنی جگہ بنائی ہے افغانستان میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی نالج تھا، اور اس معاملے میں
تو روس کی طرف سے بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا. ایران نے بھی کیا. خود سابق صدر حمید کرزئی نے جو ہے بڑے واشگاف الفاظ میں امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اس کو افغانستان میں جو داعش ہے اس کے ذمہ دار امریکہ ہے. یہ ایسے بڑے سنگین الزامات ہیں جس کا آنے والے دنوں میں امریکہ کو جواب دینا پڑے گا. تو پرائم منسٹر نے کا ایک ریکنسلیٹری ٹون تھا باقی دنیا کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس بات کو ابھی اور جو ہے آگے لے جانے کی ضرورت ہے. پاکستان چاہے لیڈ لے یا باقی اسلامک ممالک یا گروپ آف اسلامک کنٹریز, وہ آپس میں آ کے اس کو مزید آگے لے جائیں کہ اسلاموفوبیا کے کانٹیکس میں ہم باقی دنیا کو کس طرح سے اپنے موقف سے آگاہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا نوخیر صاحب, میں آپ کی طرف آؤں تو بتائیے گا, وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ایک دو بہت اہم باتیں کہیں, اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس خطے میں استحکام نہیں آتا, افغانستان کو ہم ایسے ہی جانے دیتے ہیں اور اس کی طرف نہیں فی الفور توجہ ہوتی, تو دو بنیادی چیزیں جو وہاں سے ایمرج ہو سکتی ہیں فی الفور. ایک تو مہاجرین کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران پہلے ہی اس کا کافی بوجھ برداشت کر رہے ہیں, تو کیا باقی کنٹریز بھی پھر اس طرف بھی جائے گا انفلکس. دوسرا انہوں نے بات کی دہشت گردی کے حوالے سے کہ اس طرح کی جو تخریب کاری جو کرنے والے عوامل ہیں وہ پھر سر اٹھا سکتے ہیں. تو یہ عالمی برادری کو یہ باور کروانا کس حد تک ضروری تھا کہ یہ دونوں ایلیمنٹ اگر آ گئے تو پھر پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر سب سے پہلے تو جو ہم نے قربانیاں دی ہیں پچھلے 20 سال میں وہ بتائیں دنیا کو. 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے, یہ 32 لاکھ سے زیادہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو ہم سنبھال رہے ہیں, جس کی OIC کے ڈکلیریشن میں بڑی تعریف کی گئی ہے ایران اور پاکستان کے رول کو. پھر ہم نے $150 ارب سے زیادہ کا جو ہے ہمیں وہ نقصان ہوا ہے اکانومی کو. تو یہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم کس طرح بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ صحیح ایگریڈ. اس میں کوئی وہ شک نہیں کہ جو رول پاکستان کا رہا ہے پچھلے 20 سال میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ تو ہم اس کے باوجود 32 لاکھ جو مہاجرین ہیں رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ پاکستان میں, ان کو سنبھالا ہے ہم نے اپنی محدود وسائل میں رہتے ہوئے. تو اب پرائم منسٹر نے بالکل دنیا کو وارن کیا, بلکہ یہ آج تو چلیں OIC میں آپ کو نظر آ گیا اس طرح رپورٹنگ بڑی یعنی ہوئی, اچھی رپورٹنگ ہوئی. جب UNGA میں پرائم منسٹر عمران خان یہی بات ادھر دنیا کو بتا رہے تھے, کیونکہ میں ادھر رپورٹنگ کر رہا تھا, کہ یہ آپ افغانستان کو خدا را اس کی ہیلپ کے لیے سامنے آئیں, اپنا رول پلے کریں, ادھر حالات بگڑ ہیں. اس وقت یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے, تو اس وقت یہ جو تھی دنیا کو سٹیپس لے لیتی ہے, اور جو UN کی اپنی رپورٹنگ بھی ہو رہی تھی افغانستان کے حوالے سے اس وقت سیریس لے لیتی, تو شاید اس طرح کے جو ابھی بحران بن چکے ہیں افغانستان میں شاید اس پہ تھوڑا قابو پا لیا جاتا. تو پرائم منسٹر تو ہر انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے افغانستان کا مسئلہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اگر ادھر توجہ نہ دی گئی تو داعش جو ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس ریجن کا نہیں بلکہ اس پوری دنیا کو, ان کا تو ہے ہی گلوبل ایجنڈا, وہ ساری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی. کیونکہ اگر ان کو مضبوط آپ نے نہیں ہونے دینا تو پھر افغانستان کی گورنمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا. یعنی یہ دیکھیں کل انڈیا نے ایک اس کا ارینج کی میٹنگ جس میں کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز کے وزرائے خارجہ تھے, تو اس میں بھی انہوں نے یعنی ان کا جو سب سے زیادہ فوکس تھا وہ یہ تھا کہ دہشت گردی ادھر دوبارہ جو ہے وہ پروان نہ چڑھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس وقت پہ آ کے یہ فورم اس طرح کا ارینج کر رہے ہیں جب پوری دنیا پاکستان میں کٹھی ہوئی ہے, تو آپ کو اس طرح کی میٹنگ جو ہیں وہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے, یہ تو کافی دن پہلے ہم ارینج کر رہے تھے اور ڈیٹس اناؤنس ہو گئی تھی میرا 10-15 دن پہلے, تو آپ کو اس سے وہ اپنی ڈیٹس آگے پیچھے کرنی چاہیے تھی اور آپ کو پاکستان کے موقف کی تائید کرنی چاہیے تھی. درانی صاحب, میں انڈیا کے کردار پر ہی آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا جب بھی کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو انڈیا ضروری سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی شرارت کا عنصر ضرور سامنے آ جائے. انڈیا کے کردار کو آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا بڑا کھل کے جانچنے لگی ہے, سمجھنے لگی ہے کہ خطے میں جہاں انتشار کی بات ہو, رکھنا کی بات ہو, تو وہاں انڈیا کا نام سر فہرست ہوتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. اس میں اب یہ سعید صاحب نے جیسے فرمایا, اب 5 سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے فارن منسٹرز وہاں تھے, 12 ان ممالک کی ریپرزنٹیشن یہاں پاکستان میں تھی. یہ ہوتا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ آیا وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا جو ہے تاریخ پہلے طے ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ یا OIC کا پہلے ہوا, تو یہ بہرحال اس معاملے میں کوئی ایکسچینج آف نوٹ نہیں تھا, تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹس میں کلیش آ سکتا ہے. اس کو ہمیں زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہے بینگ امیجیٹ نیبر,
اور پاکستان اور افغانستان کی جو سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے وہ ایون افغانستان کے نیبرہڈ میں بھی نہیں ہے. جس طرح کے ڈیوائیڈڈ ٹرائبس جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہیں وہ باقی جگہوں پہ ایسے نہیں. ہم یہ ازبکستان، ترکمنستان اور تاجکستان کو بھی اگر یہاں افغانستان میں وہ ہیں لیکن وہ سوشلی ایک دوسرے سے جدا ہیں. لہذا آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پہ تاجک جو ہیں تاجکستان میں پناہ گزین ہوں یا ازبک جو ہیں وہ ازبکستان میں پناہ گزین ہوں یا کے کیمپس ہوں یا یہ ہو. ایسا آپ کو نظر نہیں آتا. صرف ویزا کے ذریعے پاسبل ہے. ایران کے اندر ہے لیکن ایران میں بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ایتھنیسٹیز نہیں ہیں. تو دیکھ پاکستان میں ڈیوائیڈڈ ایتھنیسٹیز ہیں. ایزمنٹ رائٹ صرف پاکستان دیتا ہے افغانستان کے لوگوں کو، اور جو ایکسس پاکستان کی طرف سے افغانوں کو رہی ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری وہ افغانوں کو ان کے نیبرہڈ میں کسی کی طرف سے نہیں تھی. تو یہ ایک سمبائوٹک ریلیشن شپ ہے. انڈیا چاہے جتنا بھی زور لگا لے وہ اس کو جو ہے شرارت ضرور کر سکتا ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیا کا گیم پلان کا حصہ بن جائے افغانستان میں، جو کہ بنے اور یہ آئندہ بھی ممکن ہے. لیکن بائی اینڈ لارج یہ انڈیا نہیں کر سکتا کیونکہ جو پشتونولی کوڈ ہے اس کے اندر افغانوں کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ہوتے ہوئے اس قسم کی بات نہیں کرتے. یہی وجہ ہے آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ افغانوں نے چاہے کوئی بھی حکومت رہی ہو انہوں نے انڈیا کے موقف کو کبھی سپورٹ نہیں کیا کشمیر پہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے 65-71 کی جنگ میں افغانستان کے سابق شاہ نے ہمارے سفیر کو بلا کے وہ ان کو واضح طور پہ کہا کہ آپ اپنی فورس لے جائیے یہاں سے. تو یہ ایک سمبائوٹک ریلیشن ہے. اس میں انڈیا جو ہے چاہے جتنا کوشش کر لے انڈیا کو وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکتے. اس نے کیا، ہمیں نقصان بھی پہنچا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ویل ہیو دا لاسٹ لاف. ٹھیک، بہت شکریہ آصف علی درانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. سابق سفیر اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا. مجھے ہمارے صاحب آپ کی طرف اگر میں آؤں تو مجھے بتائیے گا کہ انڈیا کے کردار کی اگر ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، لیکن اس کا جو حقیقی رویہ رہا ہے جو ساری دنیا کے سامنے ہے، اس کی جو ورڈز ہیں وہ ایکشن کے ساتھ کبھی میچ نہیں کرتے. یہ ابھی ریسنٹ ہی مثال آپ لے لیجیے OIC کی، کہ اس نے کوشش کی کہ یہاں پر رکھنا اور انتشار کے ذریعے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جائے اور کسی طرح OIC کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں کامیاب نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. تو ایسا ملک جو کہ کسی کی بھی خیر خواہی میں نہیں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس حوالے سے بھی کوئی موقف اپنانا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں امبیسڈر آصف درانی سے کنکر کروں گا کہ یہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں یہ کافی پہلے طے ہو جاتی ہیں. اگر آپ OIC کا بھی دیکھ لیں تو جو OIC کی ڈیٹ ہم نے کی تھی وہ تقریباً مہینہ پہلے ہو گئی تھی. تو انڈیا نے یہ جو ایشیا ریجنل ڈائلاگ ود ان کے ساتھ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. اگر انڈیا کوئی ایسی کوشش کر سکے، سب یاد ہو جب ہم ٹرائکا پلس کر رہے تھے اس وقت انہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کا، میں اس کو اسی طرف لا رہا ہوں کہ انڈیا بھی اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پہ جو ہے کوئی 25 ملین کے قریب جو ہے، 25 ملین کہہ رہا ہوں، 225 ملین کے قریب ایک مسلمان کی آبادی ہے، بہت بڑا مسلم والا وہ ملک ہے. ان کے اپنے کوئی کنسرن ہے، اٹس اے ساورن کنٹری، میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہ رہا. ان کا رول دنیا کے سامنے کھل کے بہت موقعوں پہ آ جاتا ہے. اس پرٹیکولر کانفرنس کے اوپر اگر انہوں نے کوئی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کوشش اگر انہوں نے کی اور وہاں سے کوئی ایسی چیز افغانی عوام کی بہتری کے لیے وہ نکال سکے. پاکستان ہمیشہ سے اس چیز کو ویلکم کرتا رہا ہے. پاکستان نے ہر موقع پہ انڈیا کو، فار ایگزامپل ہم جو بہت سارے انٹرنیشنل انیشیٹو لے رہے ہیں اس میں انڈیا کو ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ آئیں. کل یہی بات وزیر خارجہ نے بھی کہی ہے، فارن منسٹر ایگزیکٹلی وہ راستہ دیا جو 50,000 میٹرک ٹن، تو اس میں ہماری طرف سے کبھی بھی یہ کوشش نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ریئل پالیٹکس اور اگر کوئی ایسی کوئی بین الاقوامی سیاست کی کوئی چیز وہ کرنا چاہیں، دے مور دین ویلکم ٹو ڈو. لیکن پاکستان نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا کہ نہیں. وہ ہوا یہ کہ جس کی آج بھی سٹیٹمنٹ آئی، حامد کرزئی صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اوپر ایک انفارچونیٹلی مطلب ایک پریزیڈنٹ رہے ہیں ایک ملک کے، ان کو اس قسم کا کامنٹ نہیں دینا چاہیے. اور اس کے اوپر انٹرنل فارن منسٹر نے فوری طور پہ ریبٹل کیا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بالکل پاکستان نے نہیں. ابھی امبیسڈر صاحب نے جس طرح ذکر کر رہا تھا سگار کی، جو امریکہ کی اپنی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار ریکنسٹرکشن کی رپورٹس ہیں جو ہر 3 مہینے بعد آتی ہیں،
उनमें हर रिपोर्ट में कहा गया यूएस कांग्रेस इस वक्त अमेरिका के अंदर अपने आप की अकाउंटेबिलिटी पूछ रही है कि आपने बिल्कुल, ट्रिलियन बिल्कुल। डॉलर्स किधर लगाए हैं। वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का जो है ना वो जनाजा निकाला गया। वो जो आप कह रहे थे, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर की कल की स्टेटमेंट देखें, उसमें एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि ट्रेड तो नहीं बढ़ी 15 अगस्त के बाद से, लेकिन उनके फिगर ऊपर क्यों गए? क्योंकि तालिबान ने आके उस करप्शन के ऊपर करब लगा दिया, तो ये उसकी वजह से ट्रेड बढ़ी। और उसका इजहार अगर प्राइम मिनिस्टर ने किया, पूरी दुनिया कर रही है, और अगर उनकी अपनी यूएन की जो रिपोर्ट्स कर रही हैं, तो पाकिस्तान ने अगर कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया को यानी खुद कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि ये हमसे ज्यादा पैसे लेते रहे, यानी और लगाते नहीं फेक फौज के नाम पे जो है ना, एब्सोल्युटली, यानी आप नंबर ज्यादा बता रहे थे, नंबर उतने थे नहीं और आप फंडिंग ले रहे थे। तो उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी तो हामिद करज़ई सबको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन चले अगर उन्होंने कह दिया इसमें जो और एक मैं कहूँगा कि हमने अगर फॉरेन ऑफिस को वो कहा कि बड़ा अच्छा रोल रहा है इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल भी, और पीटीवी जिसकी आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, इट हैज मेड कमेंडेबल जो है ना। इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय है। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है ओआईसी इजलास के हवाले से और इसके इम्पैक्ट के हवाले से और क्या टेंजिबल आउटकम्स रहे उस हवाले से, लेकिन हमारे सब आप बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी, फिर हमें मेहमान ने भी ज्वाइन किया, उनकी तरफ भी जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पीटीवी को बहुत खराज तहसीन के जिस तरह उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से पूरी रिपोर्टिंग की इसके ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का किरदार बड़ा अहम है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। उसके अलावा जो साइडलाइंस पे मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जिक्र भी किया अपनी एक उस कॉन्फ्रेंस में कि मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की ने मिल के फिर इस चीज़ का अदा किया है कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जो कि पाकिस्तानी मुसलमान और पूरी मुस्लिम उम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने करे। और दिस इज़ बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो मुस्लिम उम्मा की रहमतुल आलमीन सोसाइटी का वो कमेंट था कि तमाम मुस्लिम उम्मा अपनी जो उनकी जो इमेज है, उनके जो स्कॉलर्स हैं, उनके जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आके एक कंसंट्रेटेड किस्म का मैसेज पूरी दुनिया को दें। तो आई थिंक बेहतर जवाब दे सकते हैं। वेल डन टू कुडोज टू पीटीवी। इसी अगर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, जिस तरह अफगानिस्तान में कल्चर है बुर्का पहनने का, तो लोग ये समझते हैं कि ये वायलेशन है या बाय फोर्स जो है तालिबान उनको बुर्का खवातीन को पहना रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इसका एग्जांपल भी दी केपी की और साथ वाले ये नेबरिंग अगर के। इस तरह का कोई जो फवाद चौधरी साहब ने वो अपना ट्वीट किया, अगर इस तरह का हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस्लाम का जो इमेज है वो ट्रू पिक्चर जो है वो दुनिया के सामने हम रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ साहब ने, माहिर है बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि OIC का कामयाब इनेकाद हुआ, पाकिस्तान ने उसकी मेज़बानी की और पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस कायदाना जो किरदार की मोतरफ नज़र आ रही है। जो बुरे वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर खान मुत्तकी, उनकी जानिब से भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई और उन्होंने यहाँ पर भी जब बयान दिया और जब वहाँ जाकर भी बयान दिया, तो उन्होंने एक तो जो हामिद कारज़ई की तरफ से तनकीद की गई उसको उन्होंने बेजा करार दिया, दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि इस तरह की सूरत हाल भी नहीं है जिसको हम ब्लीक पिक्चर कहें, सिफारतकारी हो रही है, हम आलमी बरादरी के साथ चलना चाहते हैं, आलमी बरादरी के जो भी मुतालबात हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ के हवाले से हो, चाहे वो और मामलात के हवाले से हो, गवर्नमेंट के हवाले से हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो सर ये तो बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। पहले असल में आमिर खान मुत्तकी जब वहाँ काबुल पहुंचे हैं, वहां पे भी उन्होंने यही जोर दिया है कि अब हमें OIC के रुकन ममालिक तस्लीम करें। जब वो यहाँ मौजूद थे तो यहाँ भी उन्होंने यही बात की थी कि हमें तस्लीम किया जाए। और जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो अफगान तालिबान से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा की वो कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन अपने अपने अदारों चैनल्स के जरिए आ रही हैं, अमरीकी राब्ता कर रहे हैं। तो जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में इसका कामयाब इनेकाद पाकिस्तान ने किया है। ये इसका मौका महल बहुत ही शानदार था, पाकिस्तान ने ऐन मौके पे परफॉर्म किया है। ये जरूर हम पहली बात ये है कि जो हमारे वजीर खारजा कह चुके हैं, हम उनके वकील नहीं हैं, लेकिन हमारी ये मजबूरी है, हम ये समझते हैं अफगानिस्तान अगर मुतासिर होगा तो पाकिस्तान भी मुतासर होगा। जो आने वाला सैलाब है मुहाजिरीन का वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा और हमसाया ममालिक की तरफ बढ़ेगा। अफगान क़यादत भी ये समझती है। अफगान आमिर खान मुत्तकी के ये जो बयान दोनों तरफ बड़े पॉजिटिव वेव्स हैं, ये देखने चाहिए। हमने जो इनेकाद किया, 20 ममालिक के वज़राए खारजा आए, 70 के करीब मंदूब शरीक हुए, 437 मंदूबों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। तो ये इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। असल में जो इस कॉन्फ्रेंस के मकासद थे वो सब लोग जानते हैं कि वो यही थे कि अफगान अवाम की मौशी जरूरियात को डिस्कस किया जाए। और पाकिस्तान के वजीर खारजा और आने वाले जितने लोग थे और वजीर आज़म इमरान खान ने भी इसी बात पे फोकस किया कि जो अफगान अवाम है उनको इंसानी बुनियादों पर जल्द से जल्द इमदाद फराहम की जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। तो यही सूरत हाल है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कामयाबी है पाकिस्तान की बहुत अच्छी, और सफारती कामयाबी बहुत शानदार तरीके से हुई है, बहुत जबरदस्त तरीके से। उसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, साथ ही साथ मुझे ये भी जवाब दे दीजिएगा कि हमने देखा कि एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ तो चलता रहा और उसमें भारत पेश उसमें पाकिस्तान की हमेशा एक पिक्चर पेश की जाती रही कि जैसे आइसोलेशन का शिकार है या आर्मी बरादरी के साथ सेहतमंदाना ताल्लुकात नहीं हैं। तो OIC आपका क्या ख्याल है, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी नहीं है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये कोशिश होती है, लेकिन आप ये देखिए कि इतने ममालिक का आना और ऐसे, और OIC जिसके मुतालिक ये बात मशहूर है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो फाल नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से न सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी, बहुत ज्यादा बेहतर सूरत हाल हुई है सफारतकारी के हवाले से, और OIC का किरदार बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आया है, जिसको अमेरिका ने भी अभी खैर मकदम किया है इस कॉन्फ्रेंस का। तो ये अमेरिका का खैर मकदम आपको ये बताता है कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। अगर दूसरी बात ये है कि ये इंडिया ने जो इस मौके पर, इंडिया की जो पहले कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त दिल्ली में हुई जिसमें 5 सेंट्रल एशिया के ममालिक शरीक हुए, वो यहाँ याद रखें कि बात ये है कि वो पहले से तयशुदा थी, एमरजेंसी नहीं थी, जबकि हमने एमरजेंसी में बुलाई थी। 2 हफ्तों का हमने वक्त जो है उसमें लिया और उसको बुला लिया, और इसके बावजूद वो उन 5 ममालिक जो वहां शरीक हुए उनके नुमाइंदगान यहाँ शरीक हुए हैं। इसकी अपनी एक अलहदा पहचान है। प्रोपेगेंडा की जो आप बात कर रही हैं, वो प्रोपेगेंडा तो बहुत अरसे से जारी है, जब से पाकिस्तान बना है उसी वक्त से प्रोपेगेंडा हो रहा है। और ये प्रोपेगेंडा वार आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में जब बहुत जिद्दत आ चुकी है राब्तों के दरमियान, तो ये वार और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत की ये कोशिश रहती है, लेकिन अगर हम पॉजिटिवली देखें तो अगर वो इंडिया के लिए कोई काम, मेरे दोस्त जैसे कह रहे थे यहाँ पे, इंडिया के लिए पॉजिटिव काम करना चाहता तो करे। उन्होंने जो गंदम की बात की और ब्याज की बात की, हमने उनको रास्ते दिए, जबकि उनका ख्याल यही था कि हम उन पर कुछ ऐसी कदगन लगाएंगे कि पाबंदी लगाएंगे। तो हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है पाबंदी लगाने की। अफगान अवाम की मदद की जरूरत है, उसके लिए कोई भी मुल्क आए, इंडिया भी वेलकम है, दूसरे ममालिक भी वेलकम है, मदद करें। और मदद की जरूरत जिसको है उसको मदद मिलनी चाहिए। मसला ये है कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, वो लोग जो बैरूनी ममालिक हैं जो अफगानिस्तान में जंग में शरीक रहे हैं, वो उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ चैनल से उनसे बातचीत हो रही है, दाश के ऊपर बातचीत हो रही है,
TTP کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, علاقائی دہشت گردی جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اس بارے میں کنیکٹ کریں, دونوں مطالبات دونوں مختلف ہیں, اس لیے دونوں اطراف کے جو مطالبات ہیں ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اور پروپیگنڈا کا جہاں تک خیال ہے, پروپیگنڈا جتنا بھی ہوتا رہے, پاکستان اپنی پازیٹیو کوششیں پہلے بھی کرتا رہا ہے, اب بھی کر رہا ہے, جو اس کا ثبوت OIC کانفرنس ہے, اور بعد میں بھی کرتا رہے گا. بالکل ٹھیک. اچھا نخیس صاحب, میں آپ کی طرف اگر آؤں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی کہ کیونکہ وہاں پر بینکنگ چینل جو ہیں وہ تو ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے, تو جو پیسہ جو ڈونرز دینا بھی چاہتے ہیں, یا جو سعودی عرب نے اتنا 1 ارب ریال کا اعلان بھی کیا, یہ وہاں تک پہنچے گا کیسے, اور کیا اس کی پالیسیز ہوں گی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم, کس طرح سے یہ وہاں پر پہنچے گا؟ اعلان نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم اتنا دے چکے ہیں, اور دینے کی بھی انہوں نے اعادہ کیا. ہاں, یہ بالکل یہ کریکشن ہمایوں صاحب نے کر دی ہے. ٹھیک. تو اس کو مس رپورٹ ہوا کچھ ہمارے چینل پہ, تو یہ بالکل قریشی صاحب کیونکہ بڑے دنوں سے جب سے ہم اس پہ ایفرٹس کر رہے ہیں تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ادھر کیا مسائل ہیں, بلکہ ہر فورم پہ بتا رہے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو افغانستان کی ایشو پہ ہر فورم پہ بتا رہا ہے ادھر کس طرح کے مسائل ہیں. تو یہ جو بالکل اس میں UN کی جو جس طرح ڈونرز ہیں UN کی ایجنسیز کے تھرو دے رہے ہیں, تو ابھی تو میرا خیال ہے یہی ایک حل ہے. حالانکہ جب معید یوسف صاحب سے ہمارا انٹرویو ہم نے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک برج کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم بینکنگ چینل کے لیے بھی کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو میرا خیال ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. سب سے پہلے جو ان کا ایڈ کا ہے ایمرجنسی ان کو پہنچائی جائے. اس کے علاوہ جو میر خان متقی صاحب کی کل جو تقریر تھی وہ بڑی اہم تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پہلی بار افغانستان میں جو ہے ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کے بعد افغانستان میں امن ہوا ہے, یعنی 40 سال بعد جو ہے امن قائم ہوا ہے. انہوں نے کہا ہماری جو جیلیں ہیں اس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, کمپلیٹلی خود مختار ہے, 100% افغانستان. ایگزیکٹلی. انہوں نے پھر منشیات کے خلاف کہا کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے, منشیات کے خاتمے کے لیے, کیونکہ ابھی ایک امپریشن یہ بھی جا رہا ہے کہ وہاں پہ شاید پوسٹ کی کاشت بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہم اس کے لیے جو ہے سٹیپس لیتے ہیں, لوگوں کو منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے اپنی جس طرح کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے سٹیپس لیے, بڑی سخت جو ہے وہ وارننگ ایشو کی تھی, تو اس کا بڑا اثر ہوا تھا. تو پھر انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے اسلامی ممالک اور جتنے بھی ریپریزنٹیو دنیا سے آئے ہوئے تھے مختلف ملکوں کے, ان کو بھی کہا کہ آپ امریکہ کو انکریج کریں کہ ہمارے ایسٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ انفریز کریں. تو یہ بڑی اہم باتیں تھیں جو میر خان. ڈپلومیٹک آئسولیشن کسی کے حق میں نہیں ہے. افغانستان کی ڈپلومیٹک جو سیاسی تنہائی ہے وہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. ہاں, اور یہ بھی بات کی گئی نا کہ سینکشنز کو اور ہیومن ایڈ کو دو الگ زاویوں سے دیکھیں. یہ ابھی افغان عبوری حکومت جس طرح اس میں آئی, حکومت میں آئی, یعنی ایک سافٹ ٹرانزیکشن تھی حکومت کی. اس کے بعد جو تھی وہ بہت سے صوبوں میں جو داعش کے لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کیا, یعنی جو پچھلے دنوں فگرز آ رہے تھے وہ 400 سے 450 داعش کے جنگجو ہیں جو ہتھیار پھینک چکے ہیں اور افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بالکل آپ 15 اگست سے پہلے کی جو رپورٹنگ تھی UN کے نمائندوں کی وہ اٹھا کے دیں, یعنی UN کی سیکیورٹی کونسل جو افغانستان, اس پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جنوری سے لے کے 15 اگست تک 300 بلاسٹ ہوئے تھے افغانستان میں, اور 15 اگست کے بعد آج تک دیکھ لیں میرا ہارڈلی 8 یا 10 بلاسٹ ہوئے ہیں. اور یہ بھی جیسے یہ افغان عبوری حکومت اس میں حکومت میں آئی اس وقت تھوڑے زیادہ تھے, اب یہ نمبر بالکل کم ہو گئے. اور یہ بھی تو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا نا کہ طالبان جب آئیں گے تو بہت خوریزی ہو جائے گی اور بہت ہر طرف مسائل ہوں گے. پوری دنیا یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ طالبان آئیں گے تو بہت زیادہ جو ان کا پرانا جو دور حکومت ہے شاید اس طرح کا انٹروڈیوس کریں, لوگوں کو پھانسیاں دیں, لوگوں کو کوڑے ماریں, لوگوں کو رائٹ آف جو ہے اس کی ایکسپریشن وہ اجازت نہ ہو, شاید خواتین کو اسکول جانے کی اجازت نہ ہو, یعنی سارا سسٹم جو ہے وہ پرانا ہی اپنا لے کے آئیں گے. لیکن اس کے بالکل جو عمران خان صاحب نے کہا کہ وزیر خارجہ جب پاکستان کے دورے پہ آئے تھے لاسٹ ٹائم تو جو ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم جو دنیا کے ساتھ شرائط طے کی ہیں ہم اس پہ عمل کرنے کو تیار ہیں, اور عمل ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. عبدالرؤف صاحب میں آپ سے ہی یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ طالبان جو ہم 90s والے طالبان دیکھتے ہیں ان سے کافی فرق ہے, کافی ان کے رویوں میں لچک ہے اور پروگریسو سوچ کے ساتھ یہ آگے جانا چاہتے ہیں, دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. کل اسی عزم کا اعادہ عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی کیا, اور مختلف مواقعوں پہ ان کے وزیر اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ دنیا جو ہم سے مطالبات چاہتی ہے کہ ہم اس پہ پورا اتریں, ہم اس پہ پورا اتریں گے, لیکن ابھی ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ان کو ملا ہے, صرف ہارڈلی 4 months ہوئے ہیں, تو ان کو کچھ ٹائم دیا جائے. آپ ابھی کے طالبان کو پچھلے طالبان سے اگر کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں کتنا فرق آیا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے دیکھا وہاں خواتین نے مظاہرہ کیا, مظاہرہ کسی اور حوالے سے نہیں تھا,
یہ تھا کہ ایک تو ان کو جو رائٹس ملیں اور دوسرا ان کو پڑھنے کا حق دیا جائے. اس سے پہلے آپ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, اگر ہم پچھلے طالبان کی بات کریں, کہ کوئی اس طرح سوچ بھی سکتا ہے. تو یہ بہرحال فریڈم آف اسپیچ کی وہ آزادی تو دے رہے ہیں, تو نظر تو آ رہا ہے کہ وہ اپنی ڈگر پہ چل پڑے ہیں. میں ایک سوال ایڈ کر دوں عبدالرؤف صاحب سے. آپ نے کہا تھا کہ پاکستان وکیل نہیں افغانستان کا. میں ود ڈیو رسپیکٹ میں کہوں گا کہ ہم نے یہ وکالت ہی لی ہے, او آئی سی کا سمٹ کرانے کی ریزن ہی ہماری یہ تھی کہ افغانستان کی آواز دنیا نہیں سن رہی تھی, اور ہم مسلم امہ کی برج کا کردار, تو ہم نے 15 اگست کے بعد ہمارا جو ہم نے ہی سب سے زیادہ وکیل ہونے کا ثبوت دیا ان کا کے دوران جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے. یعنی یو این کے جب یو این جی ہو رہا تھا تو 30 سے زیادہ جو فارن منسٹرز تھے ان کی میٹنگز ہوئی تھی. شاہ محمود قریشی انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا پاکستان کو. اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان سب سے بڑا وکیل ہے افغانستان کی اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو دنیا کے سامنے یقینی لانے طور کے پر اوپر. پاکستان یہ چاہتا ہے وہاں خطے میں امن آئے تو تاکہ پاکستان میں بھی امن قائم رہ سکے اور پورا خطہ ترقی کر سکے. جی عبدالرؤف صاحب. جی پلیز دیکھیں, اب پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے, پاکستان سہولت کار ہے, سہولت کاری دے رہا ہے. وکالت جو ہے نا, افغانستان ایک سوورن ملک ہے, وہاں پہ جس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا ہے اس وقت. چاہے وہ جی میں نے کہا جس کو کوئی اس وقت ریکگنائز نہیں کر رہا ساورن ملک کو, تو اس کی کوئی ریکگنائز کرنے کی جہاں تک دیکھیں, تمام وہ لوگ جو ریکگنائز نہیں کر رہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اس ریکگنیشن کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی کسی حد تک جانتا ہوں کہ کیا باتیں ہیں, کیا معاملات ہیں. جو میری ہوسٹ کا سوال ہے کہ یہ جو 90s کے طالبان تھے اور اب ان میں 20 سالوں میں بہت فرق آیا. ان کی جو قیادت ہے وہ پرانی قیادت سے نوجوان قیادت بھی منظر عام پر آئی ہے, اور پچھلے لوگ بھی بہت سمجھدار ہو چکے ہیں. 20 سالہ جو جنگ انہوں نے دیکھی ہے اور اس سے پہلے 20 سالہ جو جنگ دیکھی ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اب دور جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کا, جس ہم گلوبلائزیشن کی بات تو بہت پہلے اور دہائیوں سے پہلے چل رہی ہے, لیکن گلوبلائزیشن کا جو اصل ایکسپیریمنٹ ہے وہ اس دنیا میں اب نظر آیا جب ہم 5G کی ٹیکنالوجی میں جڑے ہیں. مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے کنیکٹیوٹی ایک بڑی ہے, تو وہ کنیکٹیوٹی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمیں چلنے کے لیے دوسرے ممالک کا ساتھ ضروری چاہیے ہوتا ہے. افغان طالبان اس بات کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. جب انہوں نے قبضہ کیا تھا, تمام لوگوں کی یہ رائے تھی, پاکستان میں بھی تمام لوگوں کی تقریباً یہ رائے تھی کہ افغانستان کے حالات خراب ہوں گے, خانہ جنگی پھر شروع ہو جائے گی. جیسے جنیوا 1990 میں وڈرال ہوا تھا رشین فورسز کا, تو اس کے بعد ایک خون ریزی بڑی, اور پھر 96 تک خون ریزی ہی رہی, وار لارڈز رہے. لیکن اس دفعہ حیران کن طور پر طالبان کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اور خاص طور پر پاکستان کا جو کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے. میں اس کردار پر اس وقت شدید حیران تھا کہ پاکستان نے اس معاملے کو کتنے خوبصورت اور کتنی زبردست سفارتکاری کے ذریعے ٹیکل کیا, اور افغان طالبان بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے تھے. ان کی اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ سفارتکاری بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. پاکستان ان کے لیے ایک سہولت کاری کا, ان کی وکالت کا بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے وکیل بھی ان کا کردار ادا کر رہے ہیں. جب ہم وکالت کی بات کرتے ہیں اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے ساری دنیا کو بتا رہے ہیں, ان کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ افغانستان کو ہم بہتر رائے دینے کے لیے وہاں جن لوگوں کی حکومت موجود ہے ان کے لیے کام کرنے کے لیے, ان کے لیے کام ڈائریکٹلی نہیں کر رہے, ان کے لیے فیسلٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کسی بھی صورت میں ہو, چاہے وکالت کاری کا اس کو نام دے دیں, اس کو سفارت کاری کا نام دے دیں, اس کو فیسیلیٹیٹر کا نام دے دیں, وہ کچھ بھی ہو. بنیادی بات یہ ہے افغان طالبان اور وہاں افغان عوام, جو ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ افغان طالبان اور افغان عوام کو علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے, تاکہ انسانی بحران, جو آپ کو پتا ہے کہ 60% لوگ جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں, اور اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 30 لاکھ بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. اور جو کابل کا بچوں کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ 5 نومولود پچھلے 2 یا 3 دن پہلے ہلاک ہوئے ہیں, غذائی قلت کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. تو یہ موسم سرما ویسے ہی افغانستان کے لیے ایک سرد موسم ہوتا ہے اور مشکل موسم ہوتا ہے, تو یہ ساری صورتحال کے تناظر میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عبدالرؤف. ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے حوالے سے, ٹائم کم تھا. ناظرین, بہت امپورٹنٹلی جو ساری سچویشن ہم نے دیکھی او آئی سی کے حوالے سے, پاکستان نے جس کی میزبانی کی, اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو فوری طور پہ وہاں پہنچایا جائے, ہیومینیٹیرین کرائسس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. جو پاکستان کے اقدامات نظر آئے, قائدانہ صلاحیت نظر آئی, اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ افغانستان میں اس کرائسس پہ کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا. اسی کے ساتھ میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. نوخیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. ہمایوں خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ساتھ رہے. ناظرین, بہت شکریہ. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.